अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ, लेकिन तबीयत अभी मेरी थोड़ी ठीक नहीं है। सर्दी ज़ुकाम के वजह से ये अपना टाइम पूरा ले लेता है, हफ्ता 10 दिन। तो इसमें कुछ मैं ज़्यादा दवाई लेती नहीं हूँ, पैरासीटामोल लेती हूँ, तो बाकी कुछ नहीं लेती हूँ। तो फिर भी अल्लाह ताला हम सबको खैर खैर करे। और बस अब रमज़ान शरीफ की आमद हो चुकी है और रमज़ान शरीफ का सबको मुबारकबाद देती हूँ मैं, हर एक को, जो भी मेरे व्यूवर्स 5, 10, 20 जो भी होंगे उन सबको, और उनके साथ साथ पूरी मुसलमान उम्मत को अल्लाह ताला रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारक। और इंशाल्लाह अगले साल भी हम सबको नेक नेक कामों के साथ रमज़ान शरीफ का आमद और इस्तिक़बाल करने की ज़िंदगी नसीब अता फरमाए। तो मैं बस आज रमज़ान शरीफ कल से परसों से है, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि बयान किस तरह से करूं। लेकिन बस अब यही है कि बस दिल में कोई गिले शिकवे नहीं होनी चाहिए, और जो कटा रहमी करके बैठे हो उन सबको सल्ला रहमी की तौफीक नसीब अदा हो। मैं तो बस यही दुआ करूंगी, क्योंकि रमज़ान शरीफ का एक महीना भी ऐसे पलक झपक के ही कट जाएंगे, क्योंकि आज दिन का कुछ बरकत है नहीं। तो इसीलिए रमज़ान शरीफ का महीना जो है ये बहुत ही बबरकत है। तो इसीलिए एक महीना जो है धीरे धीरे से चलना चाहिए, और इन एक महीने में हर एक को अपना अपना गलती सुधारने की पूरी मतलब किस्मत होनी चाहिए। और उनमें से सबसे बदकिस्मत वही लोग होंगे जो कटा रहमी करके बैठे हो, क्योंकि उसमें अमल इबादत कबूल नहीं होते हैं। तो इसीलिए कटा रहमी जो भी बैठे हो उनको अल्लाह ताला हिदायत नसीब करे। और आज मेरी बड़ी बच्ची ठीक नहीं है, सिर में बहुत दर्द था, और उसको सिर में दर्द बहुत था, तो अदरवाइज़ आज मुझे थोड़ी सी बाज़ार भी जानी थी, तो हम नहीं जा सके। तो अब अभी थोड़ी देर सोई है, अब अभी उठ रही है, तो मैं अपनी बड़ी बच्ची से भी मिलवाती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर के लिए। और दुआ कीजिएगा कि सबको सेहत हो। और सिर दर्द भी बहुत मतलब दर्दनाक होता है, सिर दर्द होना बहुत ही मतलब पेनफुल होता है। तो लेकिन मेरी बच्ची को कभी कभी सिर दर्द होती है, लेकिन फिर अल्लाह ताला शफा भी दे देते हैं। तो देखिए, मेरी बड़ी बच्ची के सिर में दर्द था, तो थोड़ी देर सोई थी, फिर अब अभी जाग गई है। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द सिर दर्द ठीक हो जाए। और बहुत ही प्यारी प्यारी लग रही है। इनको ना नींद हर पल आते हैं, इसी का नाम जवानी है। मुझे तो नींद ही नहीं आती है। और तबीयत भी ठीक नहीं है मेरा, आज तबीयत बिल्कुल ना ठीक है। आप तशरीफ फरमा रही है। वाह, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, और लोग तो रमज़ान शरीफ के लिए बहुत तैयारी कर रहे थे, खाना वाना पका के रखना, ये करना, फ्रिज डम करके रखना, नए नए कपड़े लेना, शॉपिंग जाना, ये सब कुछ। तो मैं ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। घर की साफ़ सफाई तो मैं रोज़ाना करती हूँ, और रमज़ान शरीफ से पहले जो अब मौसम को देखते हुए विंटर के बाद ही रमज़ान शरीफ शुरू हो गए, तो रमज़ान शरीफ के जो विंटर के जो बिछौने ओढ़ने वढ़ने कपड़े वपड़े मोटे मोटे उन सब की ज़रूरत नहीं थी, तो उन सब को डंप वम्प करना, बंद करना, ये सब काम काज मैंने किया। और साथ ही साथ कपड़ा, फिर जो लगने वाली चीज़ें हैं, जो शीट्स वीट्स ठंडे ठंडे अब चाहिए, अब गर्म की ज़रूरत नहीं है, उन सब चीज़ों पे मैंने फोकस किया। और खाने पीने पे मैंने बिल्कुल भी तैयारी करके फ्रिज में भर भर के बिल्कुल भी नहीं रखा, और न ही मैंने कुछ ग्रॉसरीज एक्स्ट्रा कुछ बोल के शॉपिंग भी नहीं की, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है मेरा हस्बैंड का बहुत ही हलाल का कमाई है, तो मैं बिल्कुल भी बेकदरी या फजूलियत नहीं करती हूँ। अलबत्ता मैं जब कुछ खाना हम बनाते हैं तो वो मेरा अपना टैलेंट है, मैं
ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم ریسٹورنٹ جانا بالکل پسند نہیں کرتے ہیں اور کرتے بھی نہیں ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ تو ہم ریسٹورنٹ بالکل جاتے نہیں ہیں۔ ہم جو بھی اپنے گھر میں پکوان پکاتے ہیں تو وہی مزے سے اس میں دل لگا کے ڈھیر سارا پیار ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ کھانا مزیدار بن ہی جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہر طرح کا کھانا پکانا بھی آتا ہے، تو اسی لیے بریانی ہو، پلاؤ ہو، جو بھی ہو، مغلائی ہو، کشمیری ہو، کانٹیننٹل ہو، کچھ بھی ہو، سب طرح کا کھانا پکانا آتا ہے۔ تو اسی لیے ہم اپنے گھر میں اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ ہم گیٹ ٹوگیدر کرتے رہتے ہیں، تو پھر وہ میں کبھی شیئر بھی کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ پھر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مجھے کہ اس طرح نہیں دکھانا چاہیے، لوگوں کو کھانے کو دل کرے گا، کچھ لوگ غریب ہوں گے ان کا دل کرے گا کھانے کو، یا پھر میں نے آج یہ پہنا، وہ کیا، یہ لایا، وہ لایا، اس طریقے سے۔ لیکن میں تو کبھی بھی کچھ بھی دکھاتی نہیں ہوں، یہ لایا وہ لایا، نہ ہی میں یہ لاتی ہوں، نہ ہی میں وہ لاتی ہوں، نہ میں کچھ ایسا پہننا ہوا دکھاتی ہوں، وہ تو خدا گواہ ہے۔ باقی غریب کو کھانے کو دل میرے یوٹیوب دیکھ کے کیوں ہوگا؟ اگر غریب کے پاس یوٹیوب دیکھنے کا اگر فون ہو، پیسہ ہو، تو آج غریب لوگ ہی کچھ لوگ پھر اسٹریٹ فوڈس بھی کھاتے ہیں، ریسٹورنٹ بھی اٹینڈ کرتے ہیں۔ کھانے پینے کے مسئلے میں کشمیری عوام، مرد ہو یا عورت، پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، خود اپنے پیٹ پوجا اچھی طرح سے ریسٹورنٹوں میں یا اسٹریٹوں میں کھا کر کے پیٹ بھر لیتے ہیں۔ البتہ میرا تو یہی میسج ہوتا ہے کہ عورتیں گھر میں اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے لیے اچھے اچھے پکوان بنائیں، کچھ مہنگی مسالوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتے ہیں، ڈھیر سارا پیار اور کنسنٹریشن اور نمک سواد انوسار، اور جو بھی مسالہ ان نیڈ ہے، جیسے بریانی کے لیے تھوڑی سی گرم مسالہ کی نیڈ ہوتے ہیں، تو وہ گرم مسالہ آپ باہر سے پیکٹ لانے سے اچھا گھر میں ہی ثابت لا کر کے اس کو ہلکا سا آپ توا میں بھون کے پھر اس کو پیس کے ڈالیں گے تو اس کا فریگرنس دو گنا لاجواب بن جائیں گے۔ تو اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اگر زیرہ رائس بنانا ہو تو پھر اس میں زیرے کا فریگرنس ہونی چاہیے، تو پھر وہ زیرہ جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا صاف کر کے ثابت زیرہ، پھر کٹی ہوئی مطلب چھٹ پٹ یا جلد باز کے لیے نہیں ڈالیے، فریش زیرہ، جو زیرہ ثابت ہوتے ہیں اس کو تھوڑا توے پہ گرم کر کے پھر اس کو گھر میں ہی ہاتھ سے پیسیے یا گرائنڈ کیجیے، جو بھی کیجیے، پھر وہ اچھا فریگرنس دے گا، اچھا ٹیسٹ دے گا۔ تو اس طرح سے میرا میسج ہوتا ہے۔ باقی تو دیکھیے، ہم سب دنیا میں ایک دن کی زندگی بھی ہمارے لیے بہت سوگات ہوتے ہیں، بہت ہی غنیمت ہوتے ہیں۔ ایک ایک دن ہمارے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام اور ایک نئی پیدائش ہی سمجھو۔ صبح ہم جب فجر نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اگر ہم زندہ اٹھ پائے تو واقعی میں وہ ہمارے لیے ایک نئی صبح اور ایک نیا دن اور ایک نئی زندگی اللہ رب العزت ہمیں دی ہے، تو اس چیز کے لیے ہمیں بہت شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے وہ دن ہم کیوں ضائع کریں؟ تو پھر وہ دن ہم ناشتے سے ہی لے لیجئے۔ اگر آپ اندر کی روٹی لانے کے بجائے آپ گھر میں ہی روٹی بنائیں ہاتھ سے، تو کبھی آپ سوکھے بنائیں، کبھی آپ تھوڑے اس میں آئل ایڈ کر کے پراٹھا ٹائپ کا بنائیں۔ اگر آپ کا کبھی آپ کو بٹر لگانے کو دل کیا تو آپ تھوڑی سی بٹر بھی لگائیے۔ اسی طرح سے اگر عورت گھر میں ہو تو وہ لوگ اپنے میک اپ کو مہنگے لپسٹک پاؤڈر لاتے ہو، وہ نہ لائے، اس کے جگہ پہ بجٹ کر کے گھر میں کھان پان لائے جو آپ کی نیڈس ہو، آپ کے بچوں کو صحت میں لگے، آپ کو لگے، آپ کے ہسبینڈ کو لگے۔ تو اس طرح سے مطلب قناعت کرنا سیکھے، گھر کو چلانا سیکھیے، اور گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے بھی میں اکثر یہی کہتی رہتی ہوں کہ مہنگی چیزوں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بنا سکتے ہو گھر کو سجانے کے لیے۔ گھر کو صاف رکھیے، شفاف رکھیے، اور گھر میں کوئی بھی چیز آپ کو ایسی مہنگی چیزوں کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ گھر کو صاف ستھرا رکھیے، اور کوشنز وغیرہ اپنے آپ سے بھی بنایا کیجیے، کچھ اچھی میٹیریل کم دام کے خوبصورت اگر آپ کو مل جائے تو لے لیجیے، پھر اس کا آپ کوشنز بنائیے، اور
بھی کچھ کچھ چیزیں گھر میں ہوتے ہیں کارنرز کو سجانے کے لیے، مطلب اس کے لیے دل دماغ قناعت والی ہونی چاہیے۔ باقی تو آج تو بدنام تو وہی لوگ ہیں جو بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں، جو صحیح بات کرتے ہیں، جو مطلب دکھاوا نہیں کرتے ہیں، بیچارے وہ لوگ بدنام بھی ہوتے ہیں۔ پھر تو خاموشی سے مزے تو وہی لوگ لے رہے ہوتے ہیں جو حرام کما رہے ہوتے ہیں، ان کا تو کچھ بھی چرچا ہی نہیں ہوتا ہے، وہ دکھاوا بھی کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لگژریز گاڑی میں گھوم رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جگہوں پہ گھومنے جا رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ریسٹورینٹ پہ کھا رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے نام کے ٹیگ اپنے نام کے اوپر لگے ہوتے ہیں۔ ان سب چیز کو دیکھ کر کے کچھ لوگوں کو شاید رشک آ سکتے ہیں۔ البتہ میرے کھانے سے کسی کو بھی وہ نہیں ہونا، کیونکہ میرے کھانے کو دیکھ کے لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ میں تو دل پہ میں تو سوچتی ہوں کہ ہر کوئی میرا کھانا کھائے، لیکن پاسبل نہیں ہے۔ جس کو میں کیا اللہ نے میرے ہاتھوں میں رکھی ہوئی ہو کچھ کھانا پینا کسی کے نام کا، تو وہ ان تک پہنچ جاتے ہیں، میں ایک ذریعہ بن جاتی ہوں۔ باقی آج دنیا میں انصاف کرنے والے بہت ہی کم ملیں گے، نہ انصاف کرنے والے بہت زیادہ ملیں گے، لیکن میرا پیغام تو یہی ہے کہ بس سیدھا سادہ کھائیے، گھر کا کھانا کھائیے، ریسٹورنٹ بالکل مت کھائیے، اور ہسبینڈ ہو اکیلا مت کھائیے، بیوی بچوں کے ساتھ کھائیے، اگر بیوی ہو تو ہسبینڈ اور بچوں کے بغیر کچھ بھی نہیں کھائیے، فیملی مل کے کھائیے، اور پیار سے کھانا بنائیے، شفقت سے کھانا بنائیے۔ کھانا بنانے کے ٹائم کھانے پہ دل لگا کے کھانا پکایا کیجیے، اور ڈھیر سارا پیار ڈالیے، اور جیسے جیسے کھانا آپ بنا رہے ہو اس طرح کے کھانے میں وہی مسالہ ایڈ کیجیے، اور سب سے سستی اور سب سے ٹیسٹی تو نمک، ہلدی، مرچی اور سونف پاؤڈر اور زیرہ پاؤڈر، یہ تو سب کے کھانوں میں ہوتے ہی ہیں، تو وہ بھی دیکھ دو کے ڈالا کیجیے، لیکن پیار سے بھر کے کچھ بھی چیز نہیں ہے، پیار سے بنائیے اور پیار سے کھائیے۔ سو blame yourself as you blame others, excuse others as you excuse yourself۔ یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہم کسی پر بھی انگلی اٹھانے سے پہلے کچھ بھی سوچتے نہیں ہیں، اور جب ہمارے اوپر کوئی انگلی اٹھاتے ہیں تو ہم بہت ہی ریش ہو جاتے ہیں، اور ہم کسی کو بھی معافی دینے کے لیے ہمیں بہت ٹائم لگ جاتے ہیں، لیکن خود کے غلطی کو معاف کر دینے کے لیے ہمیں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے۔ سو دس از ناٹ گڈ۔ تو اب رمضان شریف تشریف بس آج کا دن ہے اور کل ہے، تو انشاءاللہ افطاری میں بھی میں تازہ تازہ چیز ہی بنانا پسند کرتی ہوں، اور قرآن شریف کی تلاوت ڈھیر سارے کرتے رہنا ہے، اور نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا، وہ تو پڑھتے ہیں، اور تراویح نماز، اور باقی بس احبت گہبت بالکل بھی نہیں، اور دل کو صاف رکھیے، اور کسی سے گینہ بخس نہیں کیجیے، اور اپنے پروفیشنل میں اچھا کام کیجیے، اور انسانیت ضرور رکھیے، اور دوسروں کے دکھ کو بھی اپنا دکھ سمجھیے، اور ہر ایک کے ساتھ شفقت سے پیش آئیے، اور بس سحری میں بھی سیدھا سادہ کھائیے، زیادہ دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے روزے میں اب جس کے پاس انٹرنیٹ ہو وہ دیکھتا ہو تو وہ کچھ بھی کھا پی بھی سکتے ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ کے لیے بھی تھوڑی بہت تو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو غریب کے پاس تو بیچارہ یہ چیز ہوں گے نہیں، تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہے ہی، تو وہ تو ہم سے اچھا، امیر سے اچھا ہی کھا پی کے چین کی نیند سوتے ہیں غریب لوگ، اور جو امیر لوگ ہیں بہت زیادہ، وہ لوگ بہت کمانے کے باوجود بھی چین کی نیند نہیں سوتے ہیں، اور وہ بھی دکھ بیمار وغیرہ وغیرہ میں پھنسے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل دماغ میں انسانیت کم ہی جاگتے ہیں۔ سو بس میرا تو یہی کہنا ہے کہ بس رمضان شریف کے دوران کھانے پینے کے ساتھ ساتھ دل کو بہت اچھا رکھیے، اور غریبوں کا خیال رکھیے۔ کہنا ہی نہیں ہوتا ہے، کوئی غریب ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت مصیبت میں، مشکلات میں، مصیبت تو نہیں کہیں گے، اللہ کی طرف سے بہت آزمائشیں ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ جس کو زیادہ پسند کرتے ہیں اس میں آزمائش کا انبار بھی لگا دیتے ہیں، تو اس وقت جس کے دل میں دین اسلام کا سمجھ ہو تو وہ شکر ہی ادا کرتے ہیں، اور اپنے مشکلات کو ہر ایک کے سامنے ظاہر کرنے کو بالکل بھی ان کو
وہ شوق نہیں ہوتا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ ہی مہربان ہوتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ مہربان ہوتے ہیں تو مطلب کمزور سے کمزور لوگ بھی پہلوان ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات کے لیے تو ہمیں پورا ہاں اٹس ٹرو بول کر کے ماننا چاہیے۔ باقی بس دنیا میں بہت سارے ایسے بدقسمت لوگ بھی ہیں جن کو اللہ نے سب کچھ عنایت فرمائے ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی کا بھی کام نہیں آتے ہیں، اور سوائے بس میں اور میں ہی لگے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور ہم سب کو رمضان شریف میں روزے رکھ کے نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور ہمارے روزہ قبول فرمائے، ہماری امن عبادت قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخشش معاف کر دے، اور ہم سب کو صراط المستقیم پہ ہر ہمیشہ چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور ہمیں حلال کی روزی روٹی کھانے والوں میں سے بنائے، اور ہمارے خاتمہ موت ایمان پہ ہو جائے، اور ہم کو قبر عذاب سے نجات دلائے، اور قبر کشادہ ہو، اجالا ہو، اور آخرت کے دن کا حشر کے میدان پہ ہمیں ذلت اور ذلیل کے رسوائی نہ ہونا پڑے، ہمیں وہاں پہ اپنے عزت اور نیک لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے شمار کر دے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کر دے جو شرک اور بدعت نہ کرتا ہو، اور ہم سب کے دل بس ایک دم نرم اور ملائم بنا دے، اور معافی کرنے والوں میں سے بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں سے بنا دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے ہر سنت کا زندہ کرنے والوں میں سے بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت اور ہماری دعا کو قبول فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اگلے سال بھی رمضان شریف گزارنے کی زندگی دے دے، اور ہمارے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے، اور پوری دنیا کے مسلمان کو ہدایت نصیب ہو جائے، اور بیٹیوں کو خاص کر اللہ تعالیٰ صراط المستقیم پہ چلائے، اور ان کو اندر ندامت آ جائے، اور ہر بیٹی گھر کی زینت بن کے رہنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور ہر بیٹی کو اللہ رب العزت رحم فرمائے، اور ہر بیٹی کو اللہ رب العزت اچھا قسمت اور اچھا شوہر عطا فرمائے، اور نیک بچے پیدا کرے، اور ان کو اللہ تعالیٰ رحم کر دے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں انٹری کرا دے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔